अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 63। आज भी हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 52 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन सुम्मा अत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया, फिर उसके जाने के बाद तुम बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम जुल्म करने वाले थे। गुज़श्ता क्लास में हमने वइज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन की तफसील सीख ली थी। इसमें अर्बईन लैलतन, इसकी मज़ीद तफसील के लिए आज हम देखते हैं। अर्बईन 40 इसके माने हैं, इसको अदद कहते हैं। और लैलतन ये मादूद है, जिस चीज़ की गिनती की गई है। अदद वो गिनती जिससे किसी चीज़ की तादाद ज़ाहिर हो, और उसके बाद आने वाला जो इसम है वो मादूद कहलाता है। तादाद के लिहाज से अरबी ज़ुबान में इसम की 3 किस्में हैं: वाहिद, तस्निया और जमा। इनकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि इनकी क्या क्या पहचान है। आज हम इस तफसील में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ़ अदद और मादूद की बहस को आज सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आयत का अगला हिस्सा हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अदद और मादूद के लिए हम किसी चीज़ की गिनती जब करते हैं तो एक चीज़ को कहते हैं वाहिद, और 2 चीज़ों को कोई भी हों इसनाने या इसनताने। मुज़क्कर के लिए वाहिद या वाहिदतुन, मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों सीगे इसमें आते हैं। इसी तरह से तस्निया के लिए इसनाने। और इसके साथ वाहिद और इसनान के साथ जब किसी चीज़ को बयान करना हो तो कोई और अदद लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रजुलन से मुराद एक मर्द, किताबुन से मुराद एक किताब। और जब गिनती बग़ैर मादूद के हो तो फिर इसनाने कहते हैं, लेकिन 2 किताबें कहना हो तो फिर किताबाने। 2 औरतें इम्राअताने। तो 1 और 2 के लिए मादूद की ज़रूरत, अदद की ज़रूरत नहीं होती। उसको 1 की सूरत में या तस्निया 2 की सूरत में बयान कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, ये जो 3 से लेके 9 तक हैं, इनके साथ आदाद के साथ मादूद को भी बयान किया जाता है। तो मैं सादा गिनती बताने के बाद फिर इसके कुछ कवायद आपके सामने रखूँगा। 10 के लिए अशारतुन, और 11 से 19 तक 2 अदद इकट्ठे हो जाते हैं और बग़ैर वाव के। और इसमें जो दोनों जुज़ हैं, दोनों हिस्से हैं इस मुरक्कब के, इसको मुरक्कब अददी कहते हैं। तो इसमें
आखिरी हर्फ पर ज़बर या फ़तह आती है। अहदा आशरा, इसना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, सबअत आशरा, समानियत आशरा, तिसअत आशरा। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 तक ये दो अल्फाज का मुरक्कब आता है और दोनों मिलकर एक अदद बनाते हैं। इसके बाद इशरूना, 20 के लिए इशरूना या इशरीना दोनों तरह से आता है। रफ़ा की हालत में इशरूना और नस्ब और जर की हालत में इशरीना। तो इसमें वाव जो है, वाव नून, ये जमा की अलामत है। तो इशरूना 20 के लिए। जब 21 की तरफ हमने जाना है तो उसके लिए फिर वाहिदुम व इशरूना, उसके साथ वाहिद का एक इजाफ़ा करके 21 बनाया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि जो 20, 30, 40, 50 ये जो धाके हैं, इन के साथ तो कोई और मुरक्कब नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 11 से ले के 99 तक गिनती है, उन सब में वाव भी शामिल होता है दो अल्फाज को जमा करने के लिए। वाहिदुम व इशरूना 21, इसनानी व इशरूना 22, सलासतुम व इशरूना 23, इसी तरह से अरबातुम व इशरूना, खमसतुम व इशरूना, सित्ततुम व इशरूना, सबअतुम व इशरूना, समानियतुम व इशरूना, तिसअतुम व इशरूना। ये इसी तरह से फिर सलासून इशरून की जगह लगा दें तो वो 31, 32 और इसी तरह से ये बाकी दाके लगाने से सारे बन जाएंगे। जैसे ये तिसऊना है, वाहिदुम व तिसऊना, इसनान व तिसऊना, सलासतुम व तिसऊना। लेकिन ये याद रखें कि ये वाहिद और इसनान और सलासा ये मुज़क्कर के लिए आ रहे हैं। वाहिद मुज़क्कर के लिए का सीगा है और मादूद मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर आएगा। लेकिन मादूद मुअन्नस है तो फिर वाहिदतुन आएगा। इसी तरह से इसनतान मुअन्नस के लिए आएगा। और 21, 22 के अलावा जो बाकी हैं उसमें सूरत हाल कुछ तब्दील हो जाती है। सलासतुम व इशरूना रजुलन मुज़क्कर के लिए उलट हो जाता है, सलासतुम व इशरूना, अरबातुम व इशरूना, खमसतुम व इशरूना। तो ये कवायद हम बाद में देखते हैं। तिसअतुम व इशरूना के से मुराद है 29, सलासून 30 के लिए आ गया, अरबाउन 40, खमसून 50, सित्तून 60, सबऊन 70, समानून 80, तिसऊन 90, मिअतुन 100। और फिर 100 की गिनती आ जाती है, कितने 100, उसके साथ वो 100 के लिए तो मिअतुन कह देते हैं और 200 के लिए मिअतान, और 300 के लिए फिर सलासो मिअतिन आ जाता है, यानी फिर मुज़ाफिल बन के मादूद आ जाता है। सलास के साथ वो इस तरह से मुरक्कब बनेगा। फिर 1000 के लिए अल्फ आता है और 2000 के लिए अल्फ़ान और 3000 के लिए सलासतो आलाफिन। तो ये इस तरह से उसकी गिनती चलती है। अशरतो आलाफिन 10,000 और मिअतु आलाफ 100,000 यानी 1,00,000 और करोड़ के लिए मिलियार और अरब के लिए बिलियार के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब हम ये गिनती करते हैं तो इसमें दो हिस्से होते हैं। जिस चीज़ की गिनती की जाती है उसको मादूद कहते हैं, यानी जिसको गिना जा रहा है। जैसे अहदा आशरा कौकबन, कौकब मादूद है और अहदा आशरा ये अदद है,
اس مثال میں اس کا ترجمہ ہے 11 ستارے، تو اس مثال میں احد عشر عدد ہے اور کوکبن معدود ہے۔ اور عربی زبان میں 1 اور 2 کے لیے عدد کے لیے اکثر عدد اور معدود نہیں آتے، ان کے لیے لفظوں کی واحد تثنیہ والی شکل ہی کافی ہوتی ہے، جیسے رجلن 1 مرد، رجلان 2 مرد، تو ان میں عدد الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن 3 سے 10 تک عدد اور معدود کے درمیان 3 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عدد ترکیب میں مضاف اور معدود مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے ثمانیۃ اقلام، ثمانیہ مضاف ہے، اقلام مضاف الیہ ہے، یعنی پہلے حرف پہ اگر یہاں رفع آ رہی ہے تو یہ نصب جر تینوں اعراب اس پہ آ سکتے ہیں، لیکن جو مرکب کا دوسرا حصہ ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے ہمیشہ مجرور آئے گا، اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک جو عدد اور معدود کے درمیان تعلق ہے وہ اضافت والا ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے 3 سے 10 تک دونوں جو ہیں عدد معدود ایک دوسرے کے ہمیشہ مخالف ہوں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا، جیسے 10 روبیات 10 روپے، روبیتن مؤنث ہے تو 10 اس کے لیے مذکر کا صیغہ آئے گا، 10 روپے۔ ثلاثہ تو دولارات، تو دولارتن ڈالر کو کہیں گے تو 3 ڈالر، تو اس میں ثلاثہ تو مؤنث آیا ہے اور دولارات مذکر ہے، ڈالر تو اس کی جمع مؤنث میں آئی ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا۔ اگر یہ دولارات مؤنث کا صیغہ اگر بولا جائے گا تو پھر ثلاثو آئے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف آئیں گے۔ تیسری بات ان میں جو یہ ہے کہ معدود صرف اور صرف 3 سے 10 تک عدد کے بعد جمع کی صورت میں آئیں گے، جیسے یہ گنتی ہوئی ثمانیۃ اقلام جمع آیا ہے، روبیات جمع آیا ہے، دولارات جمع آیا ہے۔ اسی طرح 5 موظفات 5 ملازمائیں، تو موظفتن کی جمع موظفات آ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ جمع کی صورت میں مضاف الیہ یا معدود آتا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد کی گنتی ہے 11 سے 19 تک، ان میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں یہ ہے کہ اکائی کے ساتھ عشرہ ملا کر یہ عدد بنایا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان حرف عطف واو نہیں آئے گا، جیسے ثلاثۃ عشرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں عدد کا آخری حرف فتح پر مبنی ہوتا ہے، ثلاثۃ عشرۃ اور اثنا عشرہ، اثنتا عشرۃ، اثنتا کو تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا، یعنی یہ مرکب کا پہلا حصہ ہے، اس لیے اثنا یا اثنئے دونوں طرح سے اعراب کی وجہ سے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اثنتا اور اثنتئے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ احد اور اثنان یہاں بلکہ ہر جگہ تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوں گے، اور 3 سے 9 تک کے عدد ہمیشہ معدود کے مخالف ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معدود 11 سے 99 تک ہمیشہ مفرد نکرہ ہوگا، یعنی طالبان یہ مفرد ہے، طلباء نہیں آئے گا، احد عشرہ طلباء نہیں آئے گا، احد عشرہ طالبان آئے گا، اور نکرہ آئے گا الطالب، الف لام یعنی اس کو معرفہ بنا کے نہیں لایا جائے گا، تو نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا۔ 11 سے 99 تک یہی قاعدہ چلے گا۔ یہ مثالیں ہیں: احد عشرہ طالباً 11 طلباء،
اسنا عشرہ طالباً 12 طلباء، ثلاثۃ عشرہ مہندساً 13 ریاضی دان، تسعۃ عشرہ راکباً 19 سوار۔ یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ مؤنث کے لیے 11 عشرہ طالباً 11 طالبات۔ اس میں یہ دیکھیں کہ جو معدود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے ساتھ والا عدد کا حصہ ہے وہ تو اسی کے مطابق ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو اس کے ساتھ والا مذکر، اور پہلا حصہ جو ہے وہ اس کے مخالف ہوگا۔ 11 اور 12 کے لیے تو یہ دونوں اس کے مطابق ہوں گے، لیکن 13 سے یہ صورت چلے گی۔ اسنتا یہ 13 ثلاثۃ عشرہ مہندساً 13 ریاضی دان۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے مؤنث ہے، دوسرا مذکر ہے کیونکہ مہندس مذکر ہے۔ اور مؤنث کے لیے ثلاثہ عشرہ ممرزہ کے مہندساً، یہ ترجمہ مہندس کا ہو گیا، 13 ریاضی دان۔ تو اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ مذکر آئے گا، دوسرا حصہ مؤنث کیونکہ معدود جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے آگے چلے گا۔ تسعۃ عشرہ راکباً 19 سوار، تسع عشرۃ فتاة 19 لڑکیاں۔ اس کے علاوہ جو 20 سے 99 تک کے عدد میں 3 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ عشرونہ، یعنی 20 کے بعد جو بھی عدد بنانا ہو تو اس سے پہلے اکائی اور واو حرف عطف بڑھا دیں گے، واو آ جائے گا۔ جیسے اکائی اربعن اور اس کے بعد واو آ گیا، اربعن و عشرونہ یا اربعن و عشرینہ، اربعین و عشرینہ، تو یہ اس میں مرکب جو بنتا ہے اس میں واو آ جاتا ہے۔ اسی طرح خمسۃ و اربعون، یہی طریقہ ثلاثون اور تسعون تک جاری رہے گا۔ عشرون 20 اور ثلاثون 30، پھر 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، سب میں یہی طریق جاری رہے گا۔ اور جو معدود ہے یعنی جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 11 سے 99 تک ہمیشہ معدود مفرد آئے گا، یعنی جمع کی صورت میں نہیں آئے گا، اور منصوب آئے گا، اس پہ آخر میں فتح یا زبر ہوگی، اور نکرہ ہوگا یعنی معرفہ نہیں ہوگا، الف لام وغیرہ اس پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو احد اور اثنان ہیں اس میں تذکیر و تانیث جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ احد اور اثنان میں معدود کے مطابق ہوگی، اور ثلاثاتن سے تسعاتن تک معدود کے مخالف ہوگا، یعنی 3 سے لے کے 9 تک جو ہیں اگر معدود مذکر ہے تو یہ اکائیاں مؤنث آئیں گی۔ عشرون شجرتن، شجرہ، عشرون غصنن، 20 درخت، 20 ٹہنیاں۔ مئہ اور الف، مئہ اور الف یعنی 100 اور 1000 کے بعد معدود مفرد اور مضاف الیہ کی شکل میں مجرور کی طرح ہوتا ہے، جیسے مئۃ رجل، الف لیلۃ۔ تو یہ عدد اور معدود کے قواعد ہیں، چند مثالیں یہ اور بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان پہ غور کر کے آپ ان قواعد کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اب ہم آیت کے ترجمے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ 40 رفع کی صورت میں آئے گا، لیکن یہاں چونکہ یہ مفعول ثانی بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو نصب کی علامت کے طور پر 40 میں واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو گئی، تو یہ یا نصب کی علامت ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اس کا ترجمہ ہے پھر، اور یہ حرف عاطف ہے،
حروف عاطفہ میں سے ہے جو دو چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ اتخذتم، تم نے پکڑا یا بنایا، لیا، بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے اتخذتم، تم بنا بیٹھے۔ یہ فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر فاعل موجود ہے، جو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ فاعل مرفوع ہے۔ اس کا مادہ حمزہ خازال، حمزہ خیزال، اخذا اس سے فعل ماضی بنتا ہے۔ اخذ الشیء اخذن و تاخازن و ماخذن، اس کے معنی ہوتے ہیں لینا، کوئی چیز پانا، حاصل کرنا، وصول کرنا۔ اس سے فعل امر قرآن مجید میں آیا ہے خذ من اموالہم صدقہ، تو ان کے اموال سے صدقہ لے۔ تیسرے معنی اس کے ہیں قبول کرنا۔ اخذ فلانا، ماخوذ کرنا، قید کرنا بھی اس کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں ان معنوں میں آیا ہے فخذ احدنا مکانہ، تو اپنی گرفت میں لے لینا، پکڑ میں لے لینا، پکڑ لینا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اسی سے باب افتعال بنتا ہے۔ اتخذا، حمزہ جو ہے وہ تا بن کر تا میں مدغم ہو گیا تو اتخذا بن گیا۔ اتخذا خطوہ، خطو قدم کو، قدم کے نشان کو کہتے ہیں، تو ایک قدم اٹھانا، اقدام کرنا۔ اتخذ الحذر فی امرہ، احتیاط سے کام کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے افتتخذونہ، سو کیا تم اس کو بناتے ہو۔ اسی طرح لنتخذن آیا ہے، ہم ضرور بنائیں گے۔ واتخذوا، یہ فعل ماضی ہے، انہوں نے بنا لیے، اور خا کی زیر اگر آ جائے واتخذوا تو یہ فعل امر ہو جاتا ہے اور تم بناؤ۔ تو یہاں پر ہے اتخذتم، تم بنا بیٹھے، کیا بنا بیٹھے؟ العجلہ، بچھڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ عجل اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے اور مفعول منصوب ہے۔ اس کا مادہ، یہ عجل جو ہے اس کی جمع عجول آتی ہے، بچھڑا اس کے معنی ہے یا گوسالہ۔ یہ اس کا مادہ عین جیم لام ہے۔ اور عجلہ، عجلن و عجلتن، اس کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا، کسی چیز کی طرف لپکنا۔ اور دوسرے معنی ہیں جلد باز ہونا، عجلت پسند ہونا۔ عجلہ الیہ، کسی کے پاس دوڑتے ہوئے جانا، جلدی آنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ میں تیری طرف دوڑتا ہوا آیا اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسی سے عاجل اور عاجلہ دونوں الفاظ اسم فاعل کے لیے آتے ہیں، مذکر اور مؤنث میں۔ عاجل کے معنی فوراً یا ابھی، جلدی۔ یہ عجلن حمزے سے اگر ہو تو عاجل جو ہے وہ عاجل عین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی جلدی، اور اجل جو حمزے کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ ہو جلدی، اور حمزے کے ساتھ ہو تو دیر کے معنی ہوتے ہیں، بعد والے کی چیز کے معنی ہوتے ہیں۔ دونوں سے عاجل اور عاجل دونوں الفاظ بنتے ہیں۔ عاجل فوراً یا جلدی، اور اگر حمزے کے ساتھ الف و عاجل یا الف مد آ اردو میں ڈال لیتے ہیں تو اس کے معنی ہیں دیر سے آنے والا۔ اور دونوں الفاظ اکٹھے بھی بعض اوقات بولے جاتے ہیں، عاجلا و عاجلاً، جلد یا بدیر۔ مؤنث کا صیغہ اس کا عاجلتن آتا ہے، اور اس کے معنی یہ جلدی آنے والی چیز۔ اور عاجلہ موجودہ وقت کو بھی کہتے ہیں، اور اس دنیا کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جلدی دے دی، اخروی دنیا کو بعد میں رکھا۔ اور آخرت کی ضد کے معنوں میں بھی عاجلہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں
یہ لفظ آیا ہے من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو کوئی اس دنیا کو چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس دنیا میں اسے وہ سب کچھ جلدی دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں یا جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ استعجلا کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا، اسی سے باب استفعال میں صیغہ آتا ہے، عین جیم لام اس کا مادہ ہے، جلدی کرنا یا جلد باز ہونا، عجلت پسند ہونا اور عجلت ظاہر کرنا۔ عاجلہ فلانن، عجلہ اور عاجلہ دونوں طرح سے آتا ہے، والامرا یعنی اس کا مفعول براہ راست اس کے ساتھ آ جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر سبقت کرنا یا کوئی کام کسی سے پہلے کر لینا، کسی بات پر سبقت کرنا یعنی اسے پہلے کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے اعجلتم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلدی کر رہے ہو، اسے جلدی چاہتے ہو۔ عجل للضیف جب کہا جائے باب تفعیل میں تو مہمان کے لیے ما حضر پیش کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں جلد تیار کیا ہوا کھانا پیش کرنا۔ عجل فلانن کسی پر سبقت لے جانا یا کسی سے پہلے کوئی کام کر لینا، کسی سے جلدی کروانا، یا کام میں جلدی کرنے کو کسی کو کہنا، کسی کو اکسانا کہ یہ کام کرو یا جلدی کرو، یا جوش دلانا۔ اسی سے تعجل باب تفاعل بھی آتا ہے، اس کے معنی بھی جلدی کرنا یا تیزی دکھانا۔ اور استعجلا یا اس سے مصدر استعجال آتا ہے جو اجل کی ضد ہے، جس کے معنی فوری یا پیشگی یا بلا تاخیر ہونے والی بات چیت یا ہنگامی بات کے لیے آتا ہے، اور جلد بازی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور تیار یا ما حضر کے لیے بھی آتا ہے۔ اتخذتم من بعدہ، اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچھڑے کو بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد مراد ہے، تو لفظی معنی تو ہیں اس کے بعد، لیکن مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے ان کے جانے کے بعد۔ تو اس میں 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات ہیں، ایک من ہے جو حرف جار ہے، اور اس کے بعد کا لفظ اس میں ظرف ہے، اور من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ہی جو ضمیر ہے وہ مجرور ہے، اور مجرور جو ہے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، تو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو یہ ان الفاظ کی پہچان ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، واو حرف عاطف ہے اور اس کا ترجمہ ہے انتم ضمیر ہے جو اس جملے میں تو مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا جب ضمیر بنے تو ضمیر پہ ظاہری اعراب نہیں آتے، محلی اعراب آتے ہیں، تو محلی رفع ہے تو اس کو کہا جاتا ہے محلاً مرفوع ہے، اور مبتدا ہے، ظالمون اس کی خبر ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، یا واو کے معنی حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ ظالمون جو ہے یہ یہاں خبر بننے کی وجہ سے مرفوع ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے مبتدا کی خبر، اور یہ اپنی ذات میں بناوٹ کے لحاظ سے اسم ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ ظلمہ، ظا لام میم، زوئے لام میم اس کا مادہ ہے، فعل ماضی ظلمہ آتا ہے، فعل مضارع یظلم آتا ہے، اور مصدر ظلمن ظلمن دونوں طرح سے آتے ہیں، اور اس کا فاعل اسم فاعل بنائیں تو ظالم کا وزن بنے گا، اسی طرح مبالغہ جو فاعل کے معنی دیتا ہے وہ ظلام ہے، اور مذکر اور مؤنث کے لیے ظلام کا لفظ دونوں کے لیے، مبالغے کا صیغہ عام طور پہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے، اور اس سے ایک اسم ظلوم بھی بنتا ہے، وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول بنایا جائے تو مظلوم جس پر ظلم کیا گیا۔ تو ظالم یظلم اس فعل کے معنی ہیں کسی پر ظلم کرنا یا کسی کو انصاف نہ دینا، اور اس کا الٹ عدل ہے۔
اور ایک اور معنی بھی اس مادے میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا باب مختلف ہو جاتا ہے۔ ظالمہ یا ظلم و ظالمن، اس کے معنی ہوتے ہیں تاریک ہونا، سیاہ ہونا یا تاریکی والا ہونا۔ الظلام اور کے معنی ہیں ظلمہ، تاریکی۔ تو اس طرح سے اس کے